खुदा के खादिम बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन के तालीमी पैगाम से मुस्तफीद होने के लिए हमें अपने दिलों को खोलना होगा और उनकी तालीमात को गौर से सुनना होगा। पाक रूह की मदद से हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं और यीशु मसीह के साथ एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। आइए जिंदा खुदा के जिंदा कलाम को सुने और कलाम को सुनने के बाद आपकी जिंदगी जरूर ही कलाम की रोशनी से रोशन हो जाएगी। हमारा आज का मौजू बड़ा खुसूसी मौजू है, रोजा की सच्चाई। ज़िक्रिया उसका 7वां बाब और 4 आयत से इस तरह से लिखा है, तब रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ममलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीना में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे, अपने ही लिए ना खाते पीते थे, क्या ये वही कलाम नहीं जो खुदा ने गुज़श्ता नबियों की मार्फत फरमाया? और जब तुम यरूशलेम आबाद और आसूदा हाल था और उसकी नवाही के शहर और जनूब की सरजमीन और मैदान आबाद थे। अब इसके साथ हम मत्ती की इंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है, और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। अब एक तीसरा हवाला जो है वो हम एज़ेकिएल से देखेंगे। एज़ेकिएल की किताब और उसका 8वां बाब उसकी 14वीं आयत। तब वो मुझे खुदावंद के घर के शुमाली फाटक पर लाया, और क्या देखता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदम साद, क्या तूने ये देखा? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन में ले गया, और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के दरवाज़ा पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरक की तरफ हैं, और मशरक का रुख करके आफताब को सजदा कर रहे हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदम ज़ाद, तूने ये देखा है? क्या बनी यहूदा नज़दीक के नज़दीक ये छोटी सी बात है कि वो ये मकरूह काम करें जो यहाँ करते हैं? क्योंकि उन्होंने तो मुल्क को जुल्म से भर दिया
اور پھر مجھے غضب ناک کیا، اور دیکھ وہ اپنی ناک سے ڈالی لگاتے ہیں، بس میں بھی قہر سے پیش آؤں گا، میری آنکھ رعایت نہ کرے گی، اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ اور اگرچہ وہ چلا کر میرے کانوں میں آہو نالا کریں تو بھی میں ان کی نہ سنوں گا۔ روزہ کی سچائی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ روزہ کو توبہ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، دعا کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، پرستش کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ اور روزہ کی تعلیم جو ہے وہ بائبل کی تعلیم ہے، کسی انسان کی نہیں، نہ کسی ادارے کی ہے، نہ کسی مشن یا آدمی کی ہے۔ روزہ پہلی بار کفارہ کے دن رکھا جاتا تھا، صرف ایک دن اور ایک روزہ، کفارہ کے دن، جس دن گناہوں کی معافی کے لیے قربانی جو ہے وہ دی جاتی تھی، اور اس کے اندر ساری امت یعنی پوری قوم جو ہے وہ شامل ہوتی تھی۔ اس کے بعد نئے عہد کے اندر بھی یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ فریسی خصوصی طور پر اپنے آپ کو وہ راست باز ظاہر کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد یسوع مسیح کے اس زمین پر خدمت کرنے کے دوران بھی یہ ایک بڑا کوشچن پیدا ہوا کہ فریسی اور یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن یسوع کے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ تو یسوع نے کہا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے اور باراتی ہیں، وہ کس طرح سے ماتم کریں گے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ کے اندر ماتم بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ روزہ کو توبہ کے ساتھ بھی منسوب کیا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنے گناہوں سے ماتم کرتے ہیں اور خداوند کے لیے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں اور خداوند سے ڈرتے ہیں اور خداوند سے آہ و نالہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند کو دیتے ہیں۔ تو روزہ کو دعا کے ساتھ اور پرستش کے ساتھ بھی منسوب کیا گیا ہے کہ لوگ روزہ اور دعا کو خدا کی پرستش کرنے میں رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ہم بہت سے مرد خدا لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بائبل کے اندر کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے چند ایک حوالہ جات جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کو مختلف وقتوں پر مختلف ہدایات دی گئی ہیں، اور اس طرح سے ہم اس روزہ کی بابت سمجھتے ہیں کہ خداوند کس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم روزہ دار بنیں اور روزہ رکھیں۔ تو گویا روزے کی سچائی کے اندر زکریا کی کتاب جو ہے وہ زکریا کی نبوتی بلاہٹ کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ زکریا کو 8 طرح کی رویا جو ہے وہ دی تھی، 8 رویا۔ تو گویا اس کے اندر ہی اس بات کو بھی رکھا گیا۔ اب قبل از مسیح یعنی مسیح سے پہلے ایسا ہوا کہ بابل نے یروشلم کو برباد کیا، اور قبل از مسیح 586 کی بات ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے نبیوں کے کلام کو نہ سنا
اور اس طرح عمل نہ کیا جس طرح خدا نبیوں کے وسیلہ سے بولتا تھا، اور اس کا نتیجہ اسیری نکلا۔ 70 برس تک اس کی قوم جو ہے وہ اسیر ہو گئی، تو بابل نے اس کو اسیر کر لیا۔ اب جب اسیر ہو گئے ہیں تو وہ گویا ایک الگ حکومت کے اندر ہیں اور الگ ان کے اوپر حکمران ہے، اور وہ آزاد نہیں ہے۔ خدا نے ہمیشہ اپنے کام کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جو دعا اور روزہ کی زندگی گزارتے تھے اور خدا ان کے کلام کو سنتے اور اس کی تابعداری کرتے تھے۔ لیکن جب یہ اسیری کے اندر چلے گئے ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے روزے رکھے، لیکن یہ وہ روزے نہیں ہیں جن کی بابت کبھی خدا نے ان کو حکم دیا ہو، یا اس سے پہلے کبھی یہ روزے پریکٹس میں لائے گئے ہوں۔ یہ ایسے روزے ہیں جو خداوند نے کبھی ان کو ایسے روزے رکھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اب وہ خود ہی انہوں نے ان روزوں کا آغاز کیا، اور ان کی رسم و رواج اور ان کا جو بھی طریقہ کار انہوں نے اپنایا، یہ کبھی بھی خدا نے ان کو نہیں دیا تھا۔ اب یہاں پر ہم اس بات کو جانیں کہ آدم کے گناہ کو بڑا ہم یاد کرتے ہیں کہ آدم کے وسیلہ سے گناہ پیدا ہوا، اور یوں گناہ کی تاثیر ساری دنیا کے اندر پھیل گئی اور موت آئی۔ اب اس کے بعد ساری دنیا کو خدا نے ختم بھی کر دیا ان کے گناہ کے سبب سے۔ کلام کہتا ہے کہ گناہ کا شور خدا نے سنا، اور اس نے نوح کے خاندان کو لیا، اور نوح کے ساتھ اس نے کلام کیا کہ کس طرح سے وہ کشتی کو بنائے اور کس طرح سے نوح اور اس کا خاندان بچ جائے گا، پر ساری دنیا کو اس نے ختم کیا۔ اب نوح کے 3 بیٹے تھے، سیم، حام اور یافت۔ حام سے کوش پیدا ہوا، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا۔ اب یہ نمرود جو ہے یہ ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے یہ بنا ہے، اور خداوند کا مخالف دوسری صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ نمرود جو ہے وہ شیطان، ایک دوسرا شیطان پیدا ہوا ہے۔ تو نمرود نے اپنی بادشاہی کو قائم کیا۔ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح بابل کا برج بنایا گیا، وہ بھی نمرود نے ان کو ایسا کرنے کے لیے، کیونکہ نوح کے طوفان کے بعد جب سب کچھ برباد ہو گیا تو کچھ کشتی کے اندر جنگلی جانور بھی رکھے ہوئے تھے، جب ان کو بھی چھوڑا وہ بڑھنے لگے، اور یہ جنگلی جانور جو ہیں وہ لوگوں کو چیڑ پھاڑ کرتے تھے اور بڑی تباہی مچاتے تھے، تو ان کے حفاظت کے لیے انہیں کوئی تدبیر نہیں ملتی، پر نمرود نے ان کو تدبیر دی کہ کس طرح سے وہ بچیں گے، اپنی چاردیواریاں بنائے۔ اور پھر یہی نمرود ہے جس نے اونچا برج بنایا، اور خداوند نے اس برج کو بنانے میں رکاوٹ پیدا کی۔ وہ جو ایک زبان بولتے تھے، اب کئی زبانیں جو ہیں اس برج پر اس نے نازل کی۔ اگر لوگ اس برج کو بنانے والے پانی مانگتے ہیں تو وہ گارا دیتے ہیں، وہ گارا مانگتے ہیں تو چونا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے زبانیں جو ہیں اس برج پر پیدا ہوئی، اور اس طرح سے وہ برج بھی بنانا جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا اور برج نہ بنا سکے۔ تو اس طرح سے اس نے اپنی بادشاہی کو قائم کیا نمرود نے۔ نمرود کا ذکر بائبل کے اندر آ رہا ہے، اور تموز کا بھی ذکر بائبل کے اندر آ رہا ہے۔ نمرود کی بیوی جو ہے اس کے کئی نام ہیں،
اور عام نام جو ہے وہ سمرامس ہے۔ تو اب نمرود جو ہے وہ دیوتا سمجھا جاتا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ دیوی سمجھی جاتی ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنی دیوی کے لیے بھی روٹیاں پکاتے تھے، ان کے لیے بہت کچھ کیا کرتے تھے رسومات کے اندر تاکہ اسے خوش کر سکیں، لیکن یرمیہ کی معرفت کہا کہ تو ان کے لیے دعا نہ کر، تو نہیں جانتا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ میرے لیے نہیں کرتے، یہ کچھ کسی اور کے لیے کرتے ہیں۔ تو گویا اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ نمرود جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو اس کی بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب مرنے کے بعد شوہر نہ ہو تو بیوی کے بچہ پیدا ہوئے تو پھر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی ایسا گناہ اس عورت نے کیا ہے جس کے سبب سے یہ بچہ پیدا ہوا، اور اس عورت نے سمرامس نے یہ دعویٰ کیا، لوگ پوچھتے تھے کہ یہ بچہ کون ہے، تو وہ کہتی تھی یہ نمرود کی روح میں بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو لوگ چونکہ دیوتا کو مانتے تھے اس لیے اب وہ اس بچے کی بھی پوجا کرنے لگے، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ نمرود کی روح میں پیدا ہو گیا ہے۔ تو نمرود جو ہے وہ 40 سال جو ہے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام تموز رکھا گیا۔ تموز کا معنی یہ ہے نجات دہندہ۔ اب یہاں پر ایک بڑا تصادم ہے کہ یسوع کا نام جو ہے اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب یہاں بھی ایک عورت ہے کہ اس نے اس کا نام تموز رکھا اور اس کا معنی ہے نجات دینے والا۔ اب یہ ایک بڑا تصادم ہے، کیونکہ ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر جب گناہ پیدا ہو گیا تو خدا نے کہا میں عورت کی نسل سے ایک شخص کو پیدا کروں گا اور وہ ابلیس کے سر کی کھوپڑی کو کچلے گا اور وہ اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ تو گویا اس نے کہا عورت کی نسل سے وہ آئے گا۔ اب یہاں ایک دوسری عورت آ گئی ہے، تو یہ اس کی نسل سے بھی ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس کا مطلب بھی نجات دینے والا ہے، اس کا مطلب بھی نجات دینے والا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ اب کیا کریں؟ تو اس طرح سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو مسیحیوں کو اور جو خداوند کے خدمت گزار لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے خداوند نے کون سی خدمت رکھی ہے جن سے ہم نے لوگوں کی خدمت کے وسیلہ سے ان کو نجات کا ایک ایسا مقام دکھانا ہے اور تعلیم دینی ہے تاکہ وہ ان لوگوں سے نکل آئیں جو لوگ گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ تو گویا اب 2 عورتیں ہیں، تو اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ عورت جو ہے اس کو بائبل کے اندر جہاں کنواری کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے راست باز، تو وہ بھی عورت ہے۔ تو عورت کو کلیسیا کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے، آدمی کو مسیح کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے۔ تو گویا افسیوں کی کتاب کے اندر بھی پالوس نے کہا یہ بھید تو بہت بڑا ہے، جہاں شوہر اور بیوی کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یہ بھید تو بہت بڑا ہے، یعنی مسیح اور کلیسیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ کلیسیا کے رول کو ادا کر رہی ہے اور مرد جو ہے وہ مسیح کے رول کو ادا کر رہا ہے۔ اب یہاں 2 عورتیں آ گئی ہیں، دونوں اپنے بچوں کو پیش کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک عورت جو ہے یعنی یہ کلیسیا کی مشابہت ہے، دوسری بھی وہ کلیسیا کی مشابہت ہے، تو اس میں سے کون سی جھوٹی ہے اور کون سی سچی ہے؟ تو ہمیں کسی ایک کی طرف جانا ہوگا۔ کیا آپ مسیح کی کلیسیا بننا چاہتے ہیں تو پھر وہ جو مریم مقدسہ سے پیدا ہوا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے، لیکن اگر ایک جھوٹی ہے تو یہ وہ ہے جو اس عورت سے پیدا ہوئی ہے جس کا شوہر جو ہے یوسف نہیں بلکہ نمرود تھا، اور یہ وہ عورت ہے جس کا نام مریم نہیں بلکہ اس کا نام سمرامس ہے۔ اب مختلف ممالک کے اندر اس کا نام مختلف ہے،
پر تو بھی کوئی ملک، کوئی قبیلہ، کوئی مذہب ان سے نہیں چھوٹا ہوا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب ہو، پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی ملک ان کی تعلیم سے نہیں چھوٹا ہوا۔ تو گویا ہم بھی اب آخری دنوں کے اندر ہیں اور یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ کون سی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا اس کلیسیا کو جو اس دیوی کی پیروی کرتی ہیں، یا اس کلیسیا کو جو مسیح کی پیروی کرتے ہیں، یا اس کلیسیا کو جو تموز کی پیروی کرتے ہیں؟ جو روزے اس وقت آپ رکھ رہے ہیں ان کو لینٹ کے روزے کہا گیا ہے۔ یہ مسیح کے روزے نہیں ہیں، یہ بائبل کے روزے نہیں ہیں، یہ لینٹ کے روزے ہیں۔ اور لینٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا ماتم کرنا، اور لینٹ کے روزے جو ہیں یہ کیتھولک نے ایجاد کیے تھے۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ روزے آپ کیوں رکھتے ہیں، تو ایک دم وہ سیدھا جواب دیتے ہیں، مسیح نے بھی تو 40 روزے رکھے تھے، ہم ان کو رکھتے ہیں۔ تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں نہیں، یہ مسیح والے روزے نہیں ہیں۔ آپ مسیح کے روزے اگر رکھتے ہو تو پھر یسوع کے لیے اس کو مصلوب کیوں کر دیتے ہو؟ کیا یہ روزے جو ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یسوع مرا جی اٹھا، تو ایسٹر کو آپ ایسٹر سے پہلے یہ 40 روزے رکھتے ہو؟ تو یسوع نے اگر اس کے یہ 40 دن ہے جو وہ بیابان کے اندر گیا اور اس نے روزے رکھے ہیں، تو ابھی تو اس نے خدمت بھی شروع نہیں کی، اور آپ کا گڈ فرائیڈے آتا ہے وہ بیابان میں ہی آتا ہے، تو آپ نے تو اس کو بیابان میں سلیب کر دیا، مصلوب کر دیا، تو کس نجات دہندہ کی آپ پیروی کرتے ہیں؟ تو یہ کسی طرح سے بھی یہ بات جو ہے یہ نہ کلام کی مطابقت میں ہے، اور نہ اس کو مانا جا سکتا ہے کہ یہ روزے وہ ہیں جو مسیح نے رکھے۔ مسیح نے 40 دن روزے رکھے ہیں، اور لکھا ہے اس نے بپتسمہ لیا اور روح القدس اس کو بیابان کے اندر لے گیا، اور 40 دن تک ابلیس اسے آزماتا رہا تاکہ خدا سے اسے الگ کرے، جدا کرے، اس کی آزمائش کرتا رہا 40 دن اور 40 رات، اور اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اب شیطان نے اسے آخر پر جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو کہا کہ ان پتھروں کو کہہ کہ روٹی بن جا، اور اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس نے روٹی نہیں کھائی، تو اس نے روٹی نہیں کھائی۔ تو اس نے کہا انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ان باتوں سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہیں۔ اب وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے اس کو پانی آفر کیا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسیح پانی پیتا ہو اور اس نے روٹی نہ کھائی ہو۔ موسیٰ نے 2 بار 40 بار روزہ رکھا۔ اب موسیٰ جب اس نے روزہ رکھا تو وہ پہاڑ پر خداوند کے ساتھ تھا، تو گویا دوسری بات ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ابدیت کے اندر تھا، وہ وقت کے اندر نہیں ہے۔ نیچے جو اس کے لوگ ہیں وہ تو انتظار کرتے ہیں، ابھی تک موسیٰ آیا نہیں ہے، لیکن موسیٰ جو ہے وہ وقت کی زد میں نہیں تھا، وہ ابدیت کے اندر ہے۔ خداوند اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اس کو آسمان کھول کر سب کچھ بتا رہا ہے، اس کو خیمہ اجتماع کی ساری نقشہ بندی دے رہا ہے، اس کے ساتھ بڑی باتیں کر رہا ہے، شریعت قوم کے لیے اس کو دے رہا ہے۔ جب خدا کے لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو قبول نہ کیا تو اس کی زد میں آ کر ان کو یہ سزا ملی کہ 70 برس وہ اسیری میں چلے۔ اب وہاں پر جو وہ روزہ رکھتے تھے وہ ایسے روزے ہیں کہ انہوں نے خدا کے روزے نہیں، یہ انہوں نے خود اپنے لیے روزے شروع کر دیے۔ ہمیں بائبل کے اندر مختلف روزے آتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے، اس نے جب کی بات کی ہے، اس نے کوئی مخصوص وقت کی بات نہیں کی، یہ ضرورت کے مطابق روزہ رکھا جاتا ہے۔ مثلا آستر جو ہے قوم کے اندر اس کو قتل کر دینے کا فتویٰ آ گیا ہے، لیکن جو آستر ہے وہ بادشاہ کے گھر میں اس کی بیوی ہونے کے لیے پہنچائی گئی ہے، اور اس پر یہ بات آ رہی ہے کہ تو بادشاہ کو کہے کہ کسی طرح سے یہ حکم جو ہے وہ واپس لے لیا جائے۔
تو لیکن اس نے کہا میں تو کروں گی، 3 دن میں روزہ رکھوں گی، لیکن ساری قوم جو ہے وہ بھی روزہ رکھے۔ تو 3 دن کا روزہ جو ہے وہ ساری امت کو ساتھ لے کر، یہودیوں اور اسرائیل کو ساتھ لے کر اس نے روزہ رکھا۔ یعنی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت کے مطابق روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب اس نے 3 دن کا روزہ رکھا، اس نے 40 دن کا تو نہیں رکھا، اس نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے۔ کفارے کے دن ایک ہی دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ اب ان کے سامنے جب اسیری ختم ہو گئی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم ان کو جو نئے روزے رکھے تھے جاری رکھیں یا ان رسومات کو، جیسے یہ اب چونکہ خدا وکیل نہیں ہے اس لیے لوگ بدھ کی راہ کو لیتے۔ کہاں لکھا ہے بدھ کا دن یہ وہ؟ البتہ یہ لکھا ہے کہ جو فریسی روزہ رکھتے تھے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، وہ رکھتے تھے سوموار کو اور جمعرات کو۔ یہ 2 دن تھے جو فریسی روزہ رکھتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو۔ لیکن بعد میں مسیحیوں نے پھر رکھنا شروع کیا تو انہوں نے رکھا بدھ کو اور جمعے کو، بدھ کو اور جمعے کو۔ اب یہاں بڑی آسانی سے پک کر لیا ہے بدھ کی راہ۔ تو پھر بدھ کا دن جو ہے چونکہ مسیحی رکھتے تھے اس لیے کھینچ لیا ہے بدھ کو۔ تو یہ ہے کہ کسی نے پاک جمعہ کہہ دیا، کسی نے پاک بدھ کہہ دیا ہے۔ تو دن تو سارے ہی خداوند کے ہیں اور سارے دن پاک ہیں۔ ہم ہر روز اس کی پرستش کرتے ہیں، ہر روز اس کی دعا کرتے ہیں، یہ دن سب خداوند کے ہیں۔ لیکن بدھ کی راہ سے کیا مطلب ہے؟ ہم اگر یہ کہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے اور اتوار کا دن جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے عظیم ہے کیونکہ اس کو خداوند کا دن کہا گیا ہے، ہم باقی دنوں کی کیوں اتنے پرچار کرتے ہیں؟ خدا کے دن کو چھوڑ کر ایک طرف خداوند کا دن ہے، دوسری طرف کئی ایسے دن ہیں جن کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو خداوند نے کہے نہیں ہے اور کرتے ہیں۔ تو کیا کریں گے آپ؟ ہمیں خداوند کے کلام کی طرف رخ کرنا ہے۔ کوشچن ان کا یہ ہے کہ جو ہم اپنے نئے روزے رکھتے تھے کیا چھوڑ دیں یا کنٹینیو کر دیں؟ تو پھر نبیوں سے بھی پوچھا گیا کیا کبھی میرے لیے جو میں نے مقرر کیا تھا وہ رکھے تھے؟ نہیں، وہ نہیں انہوں نے رکھے، انہوں نے نئے روزے رکھے، نئی رسومات ہیں، نئی تعلیمات ہیں۔ ہم ان کو چھوڑیں یا جاری رکھیں؟ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم ان روزوں کو رکھیں جو خدا یسوع مسیح نے کہا جب کبھی تم روزہ رکھو۔ اس نے جب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس نے دن کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ بدھ کے روز یا جمعے کے روز، یا جب کبھی تمہاری ضرورت ہو، جب کبھی تم میری قوت اور میرے زور کو لینے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو لگ کرو اور میرے ساتھ شریک ہو جاؤ اور میری عبادت کرو گے، میری پرستش کرو گے، تو ہم دعا اور روزے سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور پرستش کرنے کا معنی ہے اے خداوند میری مدد کر۔ خداوند تو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے جب بھی آپ کی ضرورت ہے۔ آپ دعا روزے میں ٹھہر جاتے ہو، خدا آپ کی مدد کرے گا، خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں دن یا فلاں سال میں وہ ہمارا اترا ہوا ہے، نہیں، ہمارا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے۔ اس کا رتی بار بھی جیسے میں نے کہا ایسٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یسوع مسیح نے بھی جب تعلیم دی تو اس نے کم از کم 3 باتوں کے اندر خاص بات کی، وہ خراج دینے کے معاملے میں، اور جو لوگ خراج دیتے ہیں ان کے بارے میں وہ تعلیم دیا، دعا کرنے کے بارے میں، روزہ رکھنے کے بارے میں اس نے یہ بات بتائی۔ تو یہاں پر اب یہ اصل مسئلہ جو ہے ان کو نئے روزے رکھنا کا، وہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ یروشلم برباد ہو گیا ہے، یروشلم برباد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے اوپر اسیری آئی ہے۔ جب یہ ہیکل پر، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ جو کوئی اس کو برباد کرے گا میں اس کو، تو یہاں پر لکھا ہے نا بربادی کی بات، یروشلم برباد ہو چکا تھا، اور یروشلم جو ہے وہ تقریباً
کوئی 50 دفعہ سے زیادہ کئی ایسے لوگ آئے ہیں بادشاہ جو اسرائیل میں سے نہیں تھے، انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، قبضہ کیا ہے 50 موقعوں سے زیادہ۔ لیکن 1948 میں اسرائیل کو پھر اس خداوند نے بحال کیا، اپنا وعدہ ان کو دیا تھا، یاد کیا کہ وہ پھر آئیں گے اور میں ان کے درمیان رہوں گا، اور اسی طرح ہوگا کہ جیسے کوچوں کے بچے جو ہیں وہ اچھلتے کودتے ہیں اور کھیلتے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی ان کے درمیان دیکھے جائیں گے کہ اپنی عمر پوری کریں گے اور لمبی عمر ہوگی۔ اور گھر کے اندر ہم جب عمر رسیدہ کو دیکھتے ہیں تو پھر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے گھر کے اندر، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پھر آؤں گا اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنی عمر کو زیادہ گزار سکیں گے۔ تو اس طرح سے ہیکل برباد ہو چکی تھی، اس لیے اسیری آ گئی۔ اگر وہ کاہنوں کی باتوں کو مانتے، خدا کی نبوت کی باتوں کو مانتے، کلام کی باتوں کو مانتے، نہ کبھی اسیری پیدا ہوتی، نہ کبھی نئے روزے رکھنے کی بات پیدا ہوتی، نہ کبھی یہ باقی سلسلہ ہوتا۔ لیکن اب اسیری ختم ہو گئی ہے اور اب یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ان کو جاری رکھیں یا چھوڑ دیں یا جاری رکھیں۔ تو یہ پھر ان کا فیصلہ تھا کہ جو یہ ہم نے نئے روزے رکھے یہ خدا کی طرف سے نہیں، اسی لیے خداوند نے یہ کوشچن کیا، کیا کبھی میرے لیے بھی 70 سالوں کی وہ بات کر رہا ہے کہ 70 سالوں میں تم روزے رکھتے رہے، کیا کبھی میرے لیے ایک دن بھی میرے لیے میرا روزہ رکھا ہو جو میں نے کہا ہو؟ کیا کبھی 70 سالوں میں ایک دن بھی تم نے میری مرضی کو پورا کیا ہو؟ عمریں گزر گئی ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اس وقت یہ 70 سالوں کی عدالت ہو رہی ہے، میری اور آپ کی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ 70 برس اور 80 برس، اور اگر میری اور آپ کے اوپر بھی آخر پر یہی سوال آنا ہے تو پھر کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کہ ہم نے وہ کیا جو خدا نے کہا تھا یا وہ کیا جو اپنی مرضی سے، ہماری اپنی راست بازی گندی دجیوں کی مانند ہے؟ ہم اس راست بازی کو قبول کریں جو خدا کی راست بازی ہے، اور یسوع خدا کی راست بازی ہے، یسوع خدا کی ذات ہے۔ اور پترس نے کہا آؤ ہم سب راہی میں شریک ہو جائیں، ہم چھوڑیں ان باتوں کو، اور یہ فکر نہ کریں گے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، کہنے دو جو کچھ کہتے ہیں، پر جو اوپر والا کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے، آپ اس کی سنو جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم نے اس کے کلام کو پورا کرنا ہے۔ اور خدا نے زکریا کی معرفت اس قوم کو پھر میسج دیا، انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں یروشلم کو بحال کروں گا، میں یروشلم کے اندر آ جاؤں گا، پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ آپ واقعی خدا کے لوگ ہو۔ اور یہاں تک بھی پھر کہا گیا کہ وقت آئے گا کہ ایک یہودی کو لوگ چونکہ دیکھیں گے کہ یروشلم میں کتنی رونق آ گئی ہے، کتنی بحالی ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم خدا کی سننے والے بن گئے ہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ خدا کے کلام کو سننے والے بن جاؤ گے، آپ کو بحالی ملے گی، روحانی بحالی ملے گی، جسمانی بحالی ملے گی، آپ لوگ خدا کی آپ کی عزت اور قدر کریں گے۔ اور اتنی قدر بڑھا دی، کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی، اگر آپ 7واں باب جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آگے 14 آیات ہے اس کی، سارے باب کو اگر آپ پڑھیں گے تو 8ویں آیت سے لے کر آگے 16ویں آیت 14ویں آیت تک لکھا ہے وہاں پر کہ کس طرح سے خدا نے ان کو اس طرح کا مقام دیا ہے کہ ایک یہودی کے پیچھے 10 آدمی آئیں گے۔ چلو چلیں یروشلم کے اندر اس کی رونق کو جا کر دیکھیں۔ ایک آدمی یہودی کو پکڑیں گے اور کہیں گے ہم تیرے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور وہ خدا آپ کی سنتا ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ میرے عزیزوں، قومیں پھر ان کو، یہ غیر قومیں جتنی اب یروشلم کو دیکھ کر وہ
ان کاموں کو دیکھ کر غیر قوم میں بھی خدا کی طرف رجوع لائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی طرف رجوع لائیں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں جو خدا نے آپ کو کہا نہیں ہے۔ جو تموز تھا وہ 40 سال زندہ رہا ہے۔ تموز جو تھا وہ لڑکا جو پیدا ہوا نمرود کے بعد، وہ 40 سال زندہ رہا ہے۔ اب اس کا ایک دن جو ہے، سال کے اندر ایک دن، سال اس کی عمر جو ہے وہ چونکہ 40 سال ہے تموز کی، اور ایک سال کے بدلے ایک دن، اور 40 سالوں کے بدلے یہ ہیں وہ 40 دن جو لینٹ کے ہیں، جن کے اندر وہ ماتم کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے حزقیل کی کتاب پھر نکالے، جائیں حزقیل اس کا 8واں باب، اور وہاں پر کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اس کی 14ویں آیت میں وہاں لکھا ہے، تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ کس پر نوحہ کر رہی ہیں؟ یہ بائبل کا لفظ ہے نا، اس شخص کو بائبل کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے، نمرود کو ڈسکس کیا گیا ہے، تموز کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن کلیسیاؤں کے پاس یہ یا معیار نہیں، یا تعلیم نہیں، یا اس سچائی سے واقف نہیں، یا سچائی کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اور یہ باتیں کیوں کر نہیں لوگ جانتے؟ کیوں کر لوگ تموز کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیوں کر لوگ نمرود کے بارے میں نہیں جانتے؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تموز جو ہے لکھا ہے کہ عورتیں بیٹھی وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ تموز پر نوحہ کر رہی ہیں، تموز پر رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، کاش کے تموز آ جائے ہمارا نجات دہندہ، ہم کو یہ دے دے وہ دے دے۔ وہ نوحہ کر رہی ہیں تموز کے لیے، وہ بیٹھی تموز کے لیے نوحہ کر رہی ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ یعنی خدا نے یہ پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ اتنا بڑا گناہ تو نے دیکھا ہے، تموز کی پرستش کر رہی ہے، تموز پر رو رہی ہے، تو ان سے بھی بڑے بڑے مکروہات دیکھے گا۔ اور ان سے آگے چل کر اس نے کہا، پھر وہ مجھے خدا کے گھر کے اندر لے گیا، اور وہاں پر اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان تقریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کا منہ مشرق کی طرف ہے، اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہیکل میں بیٹھ کر منہ ان کا کس طرف ہے؟ آفتاب کی طرف، پیچھا ان کی کس طرف ہے؟ ہیکل کی طرف، لیکن منہ ان کا آفتاب کی طرف ہے۔ تو سٹڈی کے اندر یہ ہے کہ نمرود نے ایک آسمان کی طرف بڑا چمکتا ہوا کوئی چیز دیکھی۔ جو جو اس نے اس کو دیکھا، اس کے نزدیک آیا اور دیکھا کہ یہ ایک چمکتا ہوا تاج ہے، اور یہ سونے کا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ سونے کا تاج جو ہے یہ میرے لیے ہے، اور اب میں اس کو پہنوں گا۔ تو اس سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑ رہی ہے، تو گویا وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سورج دیوتا جو ہے اس نے اپنے آپ کو قائم کیا اس تاج کے ساتھ جو سورج کی روشنی سے اس کو نظر آیا، اور اس طرح سے اس سورج دیوتا کی پرست جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آگے تموز کی پرست، تو عورتیں جو ہیں وہ نوحہ کر رہی ہیں تموز کے لیے۔ اب اس کے بعد اس نے دوسرا ایک حصہ دکھایا کہ کس طرح سے 25 آدمی ہیکل کے اندر وہ آفتاب کی وہ پوجا کر رہے ہیں۔ ان کا منہ جو ہے وہ سورج کی طرف ہے، ان کی پیٹھ جو ہے وہ مذبح کی طرف ہے۔ تو اس طرح سے خداوند نے ایسے لوگوں کو دیا۔ آج بھی بہت سے مسیحی ہیں، ہیکل کے اندر بھی ہیں، پوزیشن بھی رکھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن کام وہ کر رہے ہیں جن کو خدا نے کبھی کہا نہیں ہے۔ اگرچہ کہا ہوا ہے پر اس طرف آتے نہیں ہیں، اس طرف آتے نہیں ہیں۔
یہ ہے ہمارے روزہ کی میرے عزیزوں ایک بڑی سنجیدہ تعلیم. ہم ان باتوں پر غور کریں، اور بھی کرتے رہیں گے اور بھی سیکھتے رہیں گے، لیکن آپ اوروں کو بھی بتائیں اور خود بھی اس تعلیم سے واقف ہونے کی کوشش کریں. روزہ بہت اچھی چیز ہے، خدا نے کبھی منع نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا تمہاری راست بازی ان فریسیوں سے زیادہ ہونی چاہیے. تو فریسی جو ہیں اگر ان کی راست بازی 2 دن کی ہے ہفتے میں، تو ہماری کتنی ہونی چاہیے؟ اب میں ضروری نہیں کہ آپ 4 کریں، پر وہ کہتا ہے تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ ہونی چاہیے. یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے بھی بہتر کچھ کرو. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پرستش کرتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے یہ 2 آدمی تھے، میں اس گنہگار کی طرح نہیں، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور دائیں یکی بھی دیتا ہوں. وہ دائیں یکی بھی سنا رہا ہے. تو یہ ہے کہ روزہ بھی سنا رہا ہے، اس کا پرچار کر رہا ہے. میرے عزیزو، ہم راست بازی دکھانے کے لیے کچھ نہ کریں کہ روزے رکھنے ہیں، یا اجتماعی بھی ہے اور شخصی بھی ہے. بعض دفعہ آپ روزے رکھواتے ہیں اور کھلواتے ہیں. کھانا کھلانا یا وہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن روزوں کے تعلق سے آپ اس کو اس طرح سے لائے تو روزہ ایک بڑی شخصی آپ کی ایک ضرورت ہے آپ کی زندگی کی کہ آپ کو اس طرح سے محسوس کریں گے. آئے ہم دعا مانگے، اپنے سروں کو جھکائیں. آسمانی باپ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، آج کی تعلیم کے لیے، اس روزہ کی سچائی کے لیے. اے خداوند تو نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو روزہ میں اے خداوند قبول کیا، ان کی پرستش کو قبول کیا، ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کے حالات کو بدل دیا، واقعات کو بدل دیا، حتیٰ کہ موت کے فتووں کو بھی تو نے دور کیا. اے خداوند تو نے اے خداوند موت کے سایوں کو دور کیا اور اپنے لوگوں کو اے خداوند زندگی کا پیغام دیا، اور ایسے بڑے بڑے انوکھے کام کیے جن کو آج تک اے خداوند وہ یاد رکھتے ہیں. اور اے خداوند بائبل کے لوگوں نے اے خداوند ہمیشہ اے خداوند وہ کام کیا اور وہ روزہ رکھا جو اے خداوند تو نے ان کے لیے ٹھہرایا تھا. تیری پاکیزگی، تیری راست بازی اے خداوند ان روزوں کے ساتھ اے خداوند تیری حضوری کو پیش کرتی ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے لوگوں کے لیے تو ان کو اپنی تعلیم سے اے خداوند اسی طرح سے قائم رہنے کی بڑی توفیق دے. جب تک تو نہ آئے تو پاک اور پاک بے عیب زندگی بسر کرنے کا ان کو بھاری فضل دے. یسوع کے نام سے آمین.